बातें हैं फ़हीम शेख साहब से, जो कि पब्लिक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? आपको वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुन। जी नाजरीन, अब दूसरी मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो कि बहुत ही प्यारी गुफ्तगू करती हैं। मेकअप रूम में मेरी इनसे मुलाकात हुई और मैंने ये सोच लिया कि आज तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो भी गप्पे लड़ाने में मास्टर है और मैं भी गप्पे लड़ाने में मास्टर हूँ। और जो ये हमारे गप्पों वाला सेशन होता है ना, ये मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं तमाम व्यूवर्स से, मुझे पता जो भी मेरी सहेलियाँ देखती हैं वो भी ये सब इंजॉय करती हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं रिजवाना रहीम साहिबा से, जो कि सोशल वर्क करती हैं। जनाब सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम, सलाम वरहमतुल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपकी दुआ है। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराते। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं भी मेट्रो वन का, मंसूर भाई का, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगी। आपने मुझे, मेरे पीर भाई को यहाँ पे बुलाया और जो हमारे पॉइंट है ना वो हम कम से कम डिस्कस कर सकें, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म तो हमें चाहिए ना, हम थोड़ा सा लोगों को बयान कर सके कि हम क्या चाहते हैं। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल जी, मेट्रो वन की स्क्रीन हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर है। आप लोगों को अगर कोई भी आपको चाहिए एक प्लेटफॉर्म के हमें आके अपनी बात करनी है, बात पहुंचानी है आवाम तक, तो आप लोग आ सकते हैं, मंसूर भाई साहब से रब्ता कर सकते हैं। और मेट्रो वन की स्क्रीन हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर है। सर आपकी जानिब आऊंगी, बताइएगा, हम लोग जो इतने परेशान हाल हैं, खुशी ढूंढते हैं, लेकिन खुशी तो देखिए बेमोल है। खुशी आप पैसों से नहीं खरीद सकते। खुश होने के लिए आपको अंदर से खुश होना लाजमी है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से बज़ाहिर तौर पे हंस रहे होते हैं, लेकिन अंदर उनके इतना दर्द छुपा हुआ होता है। और हर कोई, मैं पाकिस्तानी अवाम की बात करूंगी, हम लोग एक बहुत ही मजबूत कौम है। हम लोगों के ऊपर इतने परेशानियां होती हैं। देखिए, अगर कोई गोरा आके पाकिस्तान में रह लेना, मैं कहती हूँ वो 2-3 मिनट भी यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता, उसको समझने में इतना टाइम लगेगा। तो जरा नाज़रीन को बताइएगा कि किस तरह से हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल में मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी Kehkashan, before I start any word, I would like to say thanks to you and Mansoor Saab, the director of the program, and Metro for having me here. You're welcome. अच्छा, जिस तरह आपने सवाल किया कि हम खुशी किस तरह तलाश करें या मोटिवेशन की हमें बहुत ज़रूरत है आज, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, और बदकिस्मती से जब से हमने आँख खोली, जब से नाजुक दौर से ही गुजर रहा है। जी जी जी। तो इस नाजुक दौर में या इस मौजूदा हालात में जो हमारे लोग परेशान हैं और उनको हर जगह मुश्किलात का सामना है, और खुशी तलाश करना उनके लिए दूबर हो गया। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एग्जैक्टली व्हाट इज हैप्पीनेस। देखिए, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग दैट समबडी इज गोइंग टू गेट यू हैप्पीनेस एंड देन यू हैव टू बी हैप्पी। नो, इट्स नॉट द केस। होता क्या है कि हमें अपनी खुशी अपने अंदर से खुद तलाश करनी पड़ती है, नंबर 1। नंबर 2, जो सेकंड पॉइंट है जो आज हमारे माशरे में जिसका फुकदान है, वो ये है कि इफ़ यू वांट टू हैव हैप्पीनेस, सो यू हैव टू प्रोवाइड एंड यू हैव टू गिव द हैप्पीनेस टू द पीपल। बदकिस्मती ये है कि हम जिस माशरे का हिस्सा बन चुके हैं, ये ना हमारी सकाफत है, ना हमारे मज़हब का हिस्सा है, कि हम एक दूसरे की खुशियाँ छीनने पे फोकस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि कहकशां खुश हो या ना हो, मेरी खुशी मुकम्मल हो जी, और मैं हर तरीके से मुतमईन रहूं जी। तो देखिए, हम जिस माशरे का हिस्सा बन चुके हैं, उसमें हम सबको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि हम परेशान हैं, लेकिन हमें इस बात का भी यकीन होना चाहिए कि इस मुश्किल से निकलने के रास्ते हमें ढूंढने हैं, और रास्ते मौजूद हैं। बिल्कुल। अच्छा, रास्ते मौजूद कैसे हैं, जिस तरह आपका सवाल था। मैं so far I have taken a lot of sessions at different campuses, different educational institutions, university. तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, तो मैं समझता हूँ before making the people motivated, first we have to give them the right counseling. ये counseling एक ऐसा मैटर है जो हमारे पास जिसका बहुत फुकदान है जी। Let me get you the example of the developed countries. जितनी developed countries हैं, आप यकीन कीजिए वहाँ पर स्कूल लाइफ से वो काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं, और हमारी जनरेशन जो स्कूल में है, they have no idea exactly what's going to happen with their future, what they need to do for their career, for their country, for their people. हम लोग बस किसी तरह इस ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, ना हमें ऑब्जेक्टिव्स दिए जा रहे हैं, ना हमारा माइंड मेकअप किया जा रहा है,
نہ ہمیں کچھ کریئر کاؤنسلنگ دی جا رہی ہے. ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں, بٹ ایوری بڈی ہیز ٹو اویک ناؤ بیکاز دیٹ از ہائی ٹائم. ہم کسی اچھے وقت میں نہیں ہیں. ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے, خاص طور پہ جو ہمارے ایجوکیشنلسٹ ہیں جی, جو ہمارے انسٹیٹیوشنز کو چلا رہے ہیں, ان کو ہر لیول پہ آج کاؤنسلنگ کے پروگرام دینے پڑیں گے. اپنے ینگسٹرز کو, اپنے کڈس کو, اپنے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو, اپنے کالج کے اسٹوڈنٹس کو, ان کو کاؤنسلنگ دینی ہوگی, ان کو موٹیویشن دینا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس طرف آ نہیں رہے. ہمارے نوجوان, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, دنیا میں ٹیلنٹڈ ترین لوگ ہیں, نو ڈاؤٹ, اور ہمارے نوجوانوں نے جو جھنڈے گاڑے ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے. یہ ناظرین بھی میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہماری یوتھ ایک وہ یوتھ ہے جو اگر اپنے آپ کو تبدیل کرے تو وہ دنیا کو تبدیل کر سکتی ہے. بالکل ایسے ہی, اس میں کوئی دو رائے نہیں, اور آپ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے. ہمیں کرنا کیا ہے, ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کس طرح کریں, یا ہم اپنے آپ کو ایک سیٹسفائیڈ لائف یا ہیپی لائف پہ کس طرف لے جائیں. فرسٹ وی ہیو ٹو چیک آؤٹ ویئر وی آر لیکنگ بیسکلی, کیونکہ یاد رکھیے گا کہکشاں, جیسے لوگ ویسے حکمران جی. آج اگر میرا کیریکٹر اچھا نہیں ہے تو obviously میں اچھے ریزلٹس نہیں حاصل کروں گا. آج میرا پڑوسی مجھ سے پریشان ہے تو میں بھی obviously کسی پریشانی کا حصہ بنوں گا. بالکل ایسا. آج اگر میں معاشرے کو مشکلات دے رہا ہوں تو میں بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہوں, تو مجھے بھی مشکلات ملیں گی. مجھے کرنا یہ ہے کہ مجھے اپنے اندر وہ تبدیلی لانی ہے بیسکلی, جو معاشرے کو ایک بہتر سچویشن, انوائرمنٹ, سراؤنڈنگ دے سکے. مجھے اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے آئی ہیو ٹو بی ہیپی ود دا پیپل ہو آر ایٹ مائی ہوم. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں, مطلب ایجوکیٹڈ بھی ہیں, دیندار بھی ہیں, لیکن ان کے گھر میں ان کا جو وے آف کمیونیکیشن ہے وہ کافی ہارش ہے. کیونکہ میں پبلک سے ڈیلنگ کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں لڑکیوں کو, میں دیکھتا ہوں بہت سی خواتین کو, ان کی زبان پہ شکوے شکایت ہیں جی, کیونکہ مرد ایک ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہے. اس نے گھر کا ماحول, آپ سمجھتی ہوں گے میری بات کو, اس نے گھر کا ماحول ایسے بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک شہنشاہ ہے, باقی سب غلام. پھر گھر سے نکل کے ہمیں اپنے معاشرے کو, ہمیں اپنے محلے کو دیکھنا پڑے گا. بالکل. ہمارے ہمسائے کے حقوق بہت زیادہ وائلیٹ ہو رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں ہمارے برابر والا اگر بھوکا ہے, ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں. ہمارے ارد گرد کے لوگ مشکلات میں ہیں, ہم ان کی مشکلات کو بخوبی حل کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہم دو میٹھے بول بولتے ہیں تو سامنے والا ہماری بات سے مطمئن ہو کے اپنی زندگی کے اندر خوشی تلاش کر سکتا ہے. کیا کہا؟ بالکل ایسے. بٹ ہو یہ کیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں دیٹس ناٹ مائی ورک, اٹس سم تھنگ دیٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو. تو جب آپ خوشیاں بانٹیں گے نہیں تو آپ کو خوشیاں ملیں گی. ہمیں اپنے کیریکٹر پہ بہت کام کرنا ہے. آج ہماری صبح جھوٹ سے ہے, آج ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں ان سے ہم کٹ چکے ہیں. آج ہمارے دل میں اس قدر نفرتیں بڑھ گئی ہیں, ہم نے اپنے دل کو اس قدر عداوتوں سے بھر لیا ہے کہ ہم ہر وقت پریشانی کا عالم ہے. ہمارا دین متین جو اتنا خوبصورت دین ہے وہ ہم سے کہتا ہے کہ جب رات کو سو تو اپنے دل کو ہلکا کر لو, اللہ سے معافی مانگ لو, سب کو معاف کر دو. اچھا, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایگزیکٹلی وائی دین our religion says like that. ہوتا یہ ہے کہکشاں کہ اگر میری آپ سے کسی طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ اور وی ہیو ہیڈ اے ڈسپیوٹ فار لانگ, تو یہ وہ ڈسپیوٹ جو چیز ہے نا وہ اٹ ول بی انسائڈ آف می اینڈ اٹس گوئنگ ٹو میک می پزلڈ, ڈسٹربڈ, unless and until it is gets cleared. جب تک یہ ختم نہیں ہوگا نا میں پریشان رہوں. اب میں نے محلے داروں سے بھی رکھ لی ہے ساری عداوتیں, میرے رشتہ داروں سے میں نے کر لیا ہے قطع تعلق, میرے والدین مجھ سے خوش نہیں, اور میں خوشی کی تلاش میں موٹیویشنل سیشنز لے رہا ہوں. بات سمجھے میری بات؟ میں مختلف ڈراماز دیکھ رہا ہوں, میں مختلف موویز کو دیکھ کے اپنے آپ کو ہیپی کرنا چاہ رہا ہوں. سو دیٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو اینڈ یو کین گیٹ دس ہیپینس اینڈ سیٹسفیکشن. ہمیں اسٹارٹ اپنے آپ سے کرنا پڑے گا. ان شارٹ, if we change our character, if we are going to be what we have to be,
you will find the different environment, you will find the different society, and you will find the different nation. वाओ ब्यूटीफुल, मतलब आसानियां पैदा करें आप दूसरों के लिए, जब भी आपके लिए आसानियां होंगी आगे जिंदगी में. अगर आप आसानियां नहीं पैदा करेंगे तो मुश्किलात का सामना आपको भी करना पड़ेगा. बढ़ते हैं हम रिजवाना की जानिब. रिजवाना बताइएगा किस तरह से सोशल वर्क करती हैं आप, कब से आगाज किया? थोड़े टाइम पहले से स्टार्ट किया, जाहिर सी बात है कि और कुछ लोगों से भी राब्ते थे, कनेक्शन था. जैसे देखें आप सोशल वर्कर का मेन पॉइंट ही यही है कि आपका लोगों से राब्ता बनता है. जैसे अल्लाह का हमसे है, मेन राब्ते कनेक्शन आपके कितने मजबूत होते हैं. तो हम लोगों से स्टार्ट करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि एक ईदी काफ़ी नहीं थे ना, बहुत सारे ईदी. हमें खुद बनना. भाई की बात बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई. हमने खुद से शुरू होना है, हम स्टार्ट करें, हम पहला स्टेप लें कि नहीं हमें आगे बढ़ना है. हम छोटी सी नेकी करें ना. आप किसी को मुस्कुराहट देते हैं ना फेस पे, ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी. आपको कोई देख के खुश होता है कि देखिए ये बंदा मुझे स्माइल. सबसे पहला आपका तारुफ जो है ना, वो आपका सबसे पहले जब आप किसी को स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं, तो अगला बंदा खुश होता है कि देखें यार ये कितना मुझे अच्छा वेलकम कर रहा है. वो डेफिनेट आप उसके दिल में जो भी बात होगी ना, वो आपको ज़रूर बयान करेगा कि हाँ ये मुझे प्रॉब्लम है, या कनेक्शन बन जाएगा. सारी चीज़ें कनेक्शन ही है ऑटोमेटिकली. जब आप शुरू से माँ का औलाद से कनेक्शन, मियाँ बीवी का कनेक्शन, हमारे जो रिलेटिव हैं उनसे हमारा कनेक्शन, सब कुछ भाई ने बिल्कुल पॉइंट सब कुछ. मेन पॉइंट से भाई का मुझे ऐसा लगता है कि हमने सुनना छोड़ दिया जी. शायद अब क्या है कि लोग जो है ना बोलते हैं जरूर, अब कोई सुनने वाला नहीं है. कि जो आपको आप थोड़ी सी देर मतलब बैठ जाएं, अगर हम सुनना शुरू कर देंगे ना थोड़ा सा, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली क्या सच में खत्म हो जाएंगी. कि अगर हमारे घर में या कोई परेशानी है तो आपका इतना अच्छा रिलेशन होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए कि आपस में मोहब्बत होनी चाहिए. शायद वो खत्म हो रही है. जहाँ तक मेरा एक है, मुझे ऐसा लगा कि मोहब्बतें जो है ना हम लोग के अंदर से खत्म होती जा रही है, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो थोड़ी सी जेलसी डेफिनेट आ गई है. हकीकत है हर इंसान में, यार उसके पास थोड़ी सी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, ये वो थोड़ा बेहतर उसका घर है, मेरा छोटा घर है, उसने ब्रांड के कपड़े पहने. ये चीज हम ना नहीं समझते. अब देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया बनाई रब ने, लेकिन देखा जाए तो दुनिया वालों ने उन्हें ही तंग किया. चाहे तो पल में सब कुछ खत्म कर सकते थे ना, लेकिन मेहनत करी, तबलीग दी, लोगों को बताया, लोगों को इकट्ठा किया. क्यों बोला और लोगों ने सुना. बोलना और सुनना, जैसे हम दो बात करें ना, हमारा माशाल्लाह एक कनेक्शन बन गया. अब डेफिनेट हम दोनों कभी भी मिलेंगे, आप मुझे जानती हैं, आप फहीम भाई को जानती हैं और हम आपको जानते हैं, तो कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. आजकल मैं यही देख रही हूँ कि ये जैसा आपने जिक्र किया कि छोटी गाड़ी, छोटा घर, ये वो, तो सबर शुक्र करना छोड़ दिया. बेशक, बिल्कुल सबर शुक्र ही करना छोड़ दिया, जो कि सबसे पहले अल्लाह ताला को सबसे इंसान के अंदर सबसे खूबसूरत बात लगती है सबर. सबर नहीं, सबर करते हैं और छोड़ देते हैं उस खालिक हकीकी पे कि अल्लाह पाक मैंने सब कुछ आपके पास छोड़ा कि आप जो चाहे मुझे नवाजें, और वो बेहतरीन डिवाइड करने वाला है भाई. बेशक जो आपके पास है वो आप ये सोचे कि वो सामने वाले के पास नहीं है. वो जो चीज आपको दिख रही है ना इतनी खूबसूरत, आपको क्या पता कि वो अपनी जिंदगी में अपने अंदर से कितना दुखी है. पॉइंट आपको बिल्कुल पॉइंट. मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह आपने भी कहा कि सब्र, देखिए हम जिस दीन के मानने वाले हैं वो तो बात ही सब्र की करता है, और एक पूरी सूरत सब्र की तलकीन के लिए सूरह असर मौजूद है. और ये शायद आपकी नॉलेज में हो, आप तो मुझसे ज़्यादा मीडिया के बारे में जानती हैं. हमारे नेबर कंट्री के अंदर एक बड़ी फेमस एक्ट्रेस हैं सुष्मिता सिंह, आप जानते होंगे. उस खातून को ये सूरत पूरी हिफ्ज है, सूरह असर वल असर. और फिर वो जब तर्जुमा करती है बोलती है मुझे बहुत अच्छी लगती है. अच्छा, इस सूरत में अगर आप देखें तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सब्र, क्योंकि सब्र से कामयाबी और नेक अमल. बेशक आज हमने सब्र का दामन हासिल छोड़ दिया. बिल्कुल. और दूसरी जो बात आपने की शुक्र की, देखें इसकी लॉजिक हमें समझनी पड़ेगी. अगर हम शुक्रगुजारी नहीं करेंगे, चाहे हम गरीब हों, तो हमारी नेमतों पे मजीद जवाल आएगा. अच्छा, इसके ऑपोजिट चले जाइए. अगर मुझे अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ, तो मेरी नेमतों में कमी नहीं होगी, इजाफा होगा. We need to understand the philosophy that has said by the Allah.
اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما چکا ہے کہ شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. بے شک. اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اس میں کمی ہو جائے گی. مطلب یہ سیدھا سا فارمولا ہے. بالکل. اور یہ فارمولا لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج پہلا سے تلاش کریں. آپ نے بھی بہت اچھے سے ڈیفائن کیا کہ آپ اپنے اندر ہی خوشی تلاش کریں, اور جب تک آپ سے لوگ خوش نہیں ہیں آپ خود خوش نہیں ہو سکتے. تو آپ نے اپنی زندگی میں خوشی کب تلاش کی, آپ کو کب لگا کہ ہاں ناؤ آئی ایم ہیپی؟ کہکشاں, میری زندگی کا سفر اسٹارٹ ہوا جب میں صرف انٹرمیڈیٹ میں تھا. I was hardly intermediate when I started teaching and giving classes to the young students. In fact, I was also young one. تو جب میں نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا تو ایسا بھی ہوا کہ جب میں پڑھانے جاتا تھا تو مجھے اپنی ایج سے بڑے لوگ کلاسز میں مل جاتے تھے, because I was a teacher of language. ٹھیک ہے. تو مختلف انسٹیٹیوشنس میں نارتھ آباد کے اندر فاروق اعظم سے میں نے اسٹارٹ کیا, پھر سر سید چلڈرن اکیڈمی ایک بڑا نام ہے کراچی کا, بہت سے کیمپسز ہیں, وہاں میں نے پڑھایا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں ایس ایم پبلک ایک بہت ویل نون نام ہے ایجوکیشن کے اندر, وہاں میں نے کلاسز دیں, وہاں میں نے سیشنز لیے. آج کل میں یوریکا لینگویج انسٹیٹیوٹ ایف ڈی ایریا کیمپس میں ہوتا ہوں, جہاں پر میں اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ وغیرہ کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جو باتیں میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اس طرح کی باتیں میں ان سے بھی کر رہا ہوتا ہوں. تو جب یہ کریئر کی آغاز میں نے کیا تو آپ یقین کریں کہ کاؤنسلنگ کو ہم نے اپنا ٹارگٹ بنایا. ٹھیک ہے. کیونکہ جن ایجوکیشنل سیکٹرز میں گیا, خاص طور پہ میں اسکولس کی آپ کو بتاؤں تو کلاس 7-8 کے والدین کے جو بچے ہیں وہ آ کے ہم سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری کنٹرول میں نہیں ہیں. اوکے. I mean, you can easily understand when they talk about the students of class 7 or 8, so what's going to happen with the class matric, intermediate, graduation. مطلب یہ ہو رہا ہے. اچھا, یہ چیزیں ہم نے سٹارٹ کی, لیکن میری زندگی میں ایک واضح تبدیلی آئی جب میں نے جوہر کے اندر ایک شخصیت سے ملاقات کی جو کہ قرآن شریف کا درس دے رہے تھے جمعے کے دن. میں اس درس میں گیا, میں نے درس سنا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید میں نے ایسا درس زندگی میں کبھی نہیں سنا. اوکے. میں بات کر رہا ہوں حضرت شرف الدین بخاری, جن کو ابا جی سرکار کے نام سے ہم سب جانتے ہیں. جی. اچھا, میں ایک پبلک کا بندہ ہوں, سو میں ہمیشہ بہت جسے کہتے ہیں نا باریکیوں میں جاتا ہوں, چیزوں کو اچھی طریقے سے انویسٹیگیٹ کرتا ہوں. تو ایسا نہیں تھا کہ میں ایک دن گیا اور میں متاثر ہو گیا. نو, اٹس ناٹ دا کیس. میں گیا ہوں, میں نے بہت اچھی طریقے سے وہاں چیزوں کو دیکھا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کا نام ابا جی سرکار یہ ایگزیکٹلی ہے کیا, کیونکہ نارملی وین وی ٹاک اباؤٹ دا پیپل تو اس طرح کے نام ہمیں ملتے نہیں ہیں, جیسے کہ ان کا نام ہے حضرت شرف الدین بخاری. تو میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ حضرت شرف الدین بخاری سے ابا جی سرکار کا جو سفر ہے وہ 2 دن 2 راتوں 2 سال کا نہیں بلکہ یہ 20 سال پہ محیط ہے. اوکے. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے, یہ میں اپنی ریسرچ بتا رہا ہوں. جی جی. ٹھیک ہے. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ملیر کے ایک چھوٹے سے علاقے سے کام شروع کیا. اچھا, ایسا بھی نہیں تھا he was the poor one. He was one of the richest person of the area. Oh wow. He used to have the oil business. بہت زبردست ان کا آئل بزنس تھا. ان کا تعلق بیسکلی جس گھرانے سے ہے وہ کافی ریلیجیس گھرانہ ہے. حضرت امام حسین کی 44ویں نسل میں سے یہ ہیں. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہوں گے جامع کلات پہ ایک مزار ہے ہمارا, وہ بھی بخاری صاحب ہیں, وہ بھی ان کے شجرے میں ہیں. اس کے علاوہ عود شریف میں ان کے دادا ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ مسند پہ رہے ہیں, حضرت سرخ پوش بخاری, بہت مشہور شخصیت ہیں. تو یہ اپنی زندگی گزار رہے تھے اور بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے دلوں کو پھیر دیتا ہے. گو کہ یہ ہمیشہ سے لوگوں کی کیئر کرتے تھے, اپنے علاقے میں بڑے مشہور رہے. مطلب میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ اپنے لوگوں کی کیئر نہیں کرتے تھے, بڑی مطمئن زندگی گزار رہے تھے, لیکن یہ کرتے تھے بہت زیادہ. یہ معاشرے کے اندر جو افلاس کا عالم ہے, جو انسان اور خاص طور پہ مسلمان تتر بتر ہوا ہے, کراچی کے حالات پہ انہوں نے جب بہت زیادہ تکلیفیں دیکھی لوگوں کو, تو آپ یقین کریں یہ اپنے پورے بزنس کو وائنڈ اپ کر کے
یہ اب لوگوں کی تربیت کی طرف آ گیا. He started working door to door. کہکشاں یہ مطلب کہنا بڑا آسان ہوگا میرے آپ کے لیے, لیکن اگر آپ صرف کسی کے دروازے پہ جائیں اور اس کی تربیت کرنا چاہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے. بالکل. آج میں اور آپ کسی کو برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہیں, لیکن انہوں نے سفر اختیار کیا, بڑی مشکلات جھیلی, بہت سے لوگوں نے ان کے میسج کو سننے سے انکار کیا, بٹ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہمیشہ زندہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت تکلیفیں برداشت کی. یہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے, اپنا سفر جاری رکھا. انہوں نے نوجوان طبقے کو خاص طور پہ تربیت کا مرکز بنایا, اور یہ انہوں نے ہوٹلوں سے سٹارٹ کیا کیونکہ ایزیلی ایکسیس ہمارا نوجوان آپ کو پتا وہیں بیٹھتا ہے, تو انہوں نے وہاں سے سٹارٹ کیا. پھر انہوں نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا, اور درس قرآن دینے سے پہلے ان کی اپنی بہت زبردست سٹڈیز ہیں قرآن شریف میں, یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ قرآن شریف کی سٹڈیز میں لگایا. اور اب جو ان کے پاس قرآن شریف کی ایکسپلینیشن ہے, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ کبھی آپ درس قرآن میں آئیں تو آپ دیکھیں گے کس طرح یہ عام الفاظ میں قرآن شریف کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کی کہی ہوئی بات آپ کے دل میں اتر رہی ہے. یہ وہ ڈی این اے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. یہ میری اور آپ کی سلیکشن نہیں ہے, دیٹ از سلیکٹڈ بائی دا گاڈ. کیونکہ اگر یہ حضرت امام حسین کی نسل میں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے, یہ میری آپ کی چوائس نہیں. بالکل. تو الحمدللہ انہوں نے لوگوں کو گیدر کرنا شروع کیا, اور پھر گیدر کرتے کرتے موٹیویٹ کرتے کرتے ہوا یہ کہ آج ان کے لگائے ہوئے پودے, میں دیکھ رہا تھا آپ کے پروگرام میں ڈاکٹر عاقف آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ, تو وہ بھی ان کے پودوں میں سے ایک پودا ہے. جی ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اسی طرح ان کے ساتھ بیٹھنے والے بچوں میں سے کوئی گولڈ میڈلسٹ ہے, کوئی بحریہ یونیورسٹی کے اندر انجینئر کی پوسٹ پہ ہے. ٹھیک ہے. میں بھی کچھ نہ کچھ ایجوکیشن کا حصہ رکھتا ہوں اپنے اندر. تو یہ ان کا وہ انداز ہے جو بہت پیارا ہے. اچھا, اب کچھ لوگ آج یہ اپنی محنت کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ آج ان کے پیچھے سووں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں کی تعداد ہے. اور اس معاشرے میں جو ہم نے شروع کی تھی بات موٹیویشن کاؤنسلنگ کا, اصل کام جو کر رہا ہے نا وہ شخصیت ہیں جو کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. انہوں نے بہت سے لوگوں کو تبدیل کر دیا. وہ لوگ جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے تھے, وہ اپنے والدین کے آج ہاتھ چوم رہے ہیں. وہ لوگ جو اپنے معاشرے کے لیے, اپنے محلے کے لیے مشکلات کا سبب تھے, آج ان کے محلوں کے اندر وہ بہت اچھے ناموں سے جانے جاتے ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے آج وہ لوگ جو تعلیم سے دور تھے وہ تعلیم کے قریب ہیں. اچھا, ان کی باتیں بڑی مختلف ہیں. ہم نارملی مذہبی لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کا فوکس ہوتا ہے کہ بس صرف اور صرف کیا کیا جائے, دینی تعلیم. دینی تعلیم, دیکھیں دینی تعلیم ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہمیں سروائیو کرنا ہے سوسائٹی میں. کیا یہ سائنس سیکھنا مسلمانوں کا حق نہیں؟ کیا آج جو دنیا کے ٹاپ 10 ریچسٹ پرسنالٹیز ہیں, اس میں اگر ایک پاکستان کا بندہ ہو تو اس سے کیا پاکستان کی اکانومی اچھی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. کیا وہ اپنے ملک کو پروموٹ نہیں کرے گا؟ تو ان کا بہت زیادہ فوکس ہے کہ ہم دینی تعلیم تو لیں لیکن معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کریں, سائنس کی تعلیم کو بالکل اچھے طریقے سے اڈاپٹ کریں, اور دنیاوی تعلیم پہ بھی عبور رکھیں. اچھا, میں نے یہ سب ریسرچ کی, ان کے بارے میں جانا, تو ایک جو جملہ مجھے ان کے بارے میں سننے کو آیا, ایک تو دو چیزیں جو کہ مجھ سے اکثر میرے اسٹوڈنٹس کہتے بھی ہیں, پوچھتے بھی ہیں. میں بتاؤں آپ کو, میرے الحمدللہ اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے وہ بھی ہزاروں میں ہے. تو اب وہ بھی مجھ سے کچھ نہ کچھ پوچھتے رہتے ہیں, ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو دو چیزیں جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی, ایک تو خانقاہ بخاریہ. جی دیکھیں, خانقاہ جو ایک ورڈ ہے یہ پیورلی ریلیجیس ورڈ ہے. سو what exactly happens, a lot of people who are highly educated and who are living in a posh areas, they understand it's a sort of Maulvi type of personality. ایسا نہیں ہے. یہ ایک گریجویٹ, پڑھ لکھے, معاشرے پہ, معاشرتی علوم پہ بات کرنے والی شخصیت ہیں. خانقاہ اس جگہ کو کہتے ہیں کہکشاں جہاں پر معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگوں کو رکھا جا رہا ہے,
جیسے کہ بہت سے نشئی لوگ ہیں جن کو ان کی اپنے گھر والوں نے چھوڑ دیا, وہاں ان کی تربیت ہو رہی ہے, وہاں ان کو کھانا دیا جا رہا ہے اور وہاں وہ اب معاشرے کا حصہ بن گئے ہیں. واو, زبردست, بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا ابا جی سرکار کے بارے میں. یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے کی جانب رضوانہ کیا کیا بنا لیتی ہیں, کیا کیا پکا لیتی ہیں, ذرا بتائیے گا اپنی خصوصیات, کیونکہ کچن کوئنز ہوتی ہیں ہماری خواتین. ہاں تو وہ عورت ہی کیا جو کھانا نہ بنا سکے. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل عورت کو تو کھانا بنانے آنا چاہیے نا بھائی. مرد جو ہے نا کیا کیوں کہا جاتا ہے کہ بس آپ نے پہنچنا دل تک کے تو پیٹ سے ہی گزرتا ہے اس کا راستہ. اچھا بنائے, ناراض ہو اچھا سا پیش کر کے آپ ان کو جو ہے نا وہ پیش کر دیں. شاہ صاحب بھی جو ہے نا, میں تھوڑا سا ویسے میری اتنی نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں اتنے شارٹ ٹائم میں کوئی صنعت جو ہے وہ بیان کر سکوں, کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں ہم جیسے لوگ نہیں بیان کر سکتے. لیکن جتنا میں نے جانا تھوڑے, کیونکہ میں نئی اسٹارٹ بھی مطلب مجھے ریسنٹلی تھوڑا ٹائم ہوا ہے جوائن ہوئے, لیکن ان تھوڑے مہینوں میں ماشاءاللہ سے انہوں نے مجھ میں وہ ڈالا جو سیریسلی میں نے تقریباً 40+ میں نہیں میرے اندر آیا. مطلب ماشاءاللہ انہوں نے میرے اندر روشنی جگائی. دیکھیں کوئی جو ہوتے ہیں نا اللہ کے ولی, اللہ کے نیک بندے, وہ ہم جیسے بندوں کے اندر نا روشنی جگاتے ہیں, وہ ہمیں جینا سکھاتے ہیں. قرآن پاک بھی جو ہے نا آپ جو ہے وہ پڑھتے ہیں, لیکن قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایسے ہی ہم نارمل لوگ ہیں تو ہمارا کنیکشن کسی اللہ والے سے ہونا بہت ضروری ہے. تو شاہ صاحب جو ہے وہ جہاں تک مجھے تھوڑا ہی نالج ہے کہ وہ 15 سال میں وہ تنہا انڈیا گئے. ماشاءاللہ یہ بڑی بات ہوتی ہے. آج کل ہم اپنے بچوں کو باہر بھی نہیں نکالتے, ایک بندہ صرف اللہ کی راہ کے لیے, کیونکہ وہ ہمارے لیے نہیں گئے, مطلب کہوں کہ کسی دنیا کے لیے نہیں گئے, وہ صرف رب کے لیے گئے. اور جہاں تک ان کو شہرت کی بات ہے, پیسے کی بات ہے, جو گدی پشتی لوگ ہوتے ہیں ان کو ان دونوں چیزیں کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے پاس اللہ نے اتنی عزت دی ہوتی ہے کہ انہیں عزت کی بھی نہیں, ان کو پیسے کی بھی نیڈ نہیں ہوتی. جیسے ہم نئے لوگ ہوتے ہیں, جو دنیاوی لوگ ہوتے ہیں, وہ پیسہ چاہتے ہیں, ایک ریالٹی ہے, لیکن ان کا کنیکشن رب سے اتنا جڑ جاتا ہے نا کہ یہ سب چیزیں مادی ان کے لیے ویلیو نہیں رکھتی ہیں. تو وہاں ماشاءاللہ گئے 15 سال, پھر وہاں انہوں نے ظاہر سی باتیں سیکھا, لوگوں کو علم بھی دیا, پھر وہ یہاں پاکستان آئے. اور یہ بات ان کی بالکل صحیح بھائی کی کہ انہوں نے یکتا کام شروع کیا, تنہا شروع کیا, لیکن ان کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ جوائنڈ ہوئے. ایک بندہ سنگل نکلتا ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنگل تھے نا, ان کے ساتھ بھی لوگ جوائنٹ ہوتے. کام کوئی ادارہ, کوئی بھی گھر, کچھ بھی نا جوائنٹ سے چلتا ہے, آپ کی بانڈنگ سے چلتا ہے. تو شاہ صاحب کے ساتھ شاہ صاحب نے شروع کیا, پھر ان کے ساتھ آہستہ آہستہ آج ماشاءاللہ سے ایک کارواں ہے. لوگ آپ یقین کریں ماشاءاللہ سے لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں, مطلب لوگ جوائنٹ ہونا چاہتے ہیں. یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے نا کہ لوگ آپ کو سننے کے بعد آپ سے جوائنٹ ہو, آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کسی کی ذات میں انٹرسٹ لیں. تو شاہ صاحب ماشاءاللہ سے ایسی ذات ہیں کہ وہ ہمیں, اور سب سے بڑی بات جو ہے نا, جو باس ہوتا ہے, مرشد ہو کوئی بھی ہو نا, وہ جب آپ کی امیر غریب میں نا ختم کر دے نا سب سے بڑا انسان وہی ہے. آپ یقین کریں ماشاءاللہ سے ہمارے شاہ صاحب جو ہیں یا ہماری خانقاہ بخاریہ میں چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے, سب برابر ہے. کوئی نہیں کہ اگر کوئی ماشاءاللہ بہت کوئی ویل فیملی ہے یا کوئی بہت بڑے آ رہے ہیں تو نہیں, سب کو ایکول دیکھا جاتا ہے, سب کو ایکول عزت دی جاتی ہے. یہ کسی بھی ادارے کو ترقی دینے میں, وہاں کے امپلائیز کے لیے یہ بڑا بینیفٹ ہوتا ہے نا, کہ آپ بھی ویسے ہی وہاں بیٹھیں گے جیسے کوئی بڑا بندہ بیٹھے گا. تو بندے کے اندر سے نا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے جو مرشد ہیں, ہمارا جو باس ہے, وہ ہمیں بھی وہی رسپیکٹ دے رہا ہے. تو مین تو یہی بات ہونی چاہیے کہ رسپیکٹ بہت, سب سے پہلے عزت. شاہ صاحب ہمیں سکھاتے ہیں کہ امیر ہے غریب ہے, مسکرا کے بات کرو, بس اچھے سے بات کرو, کچھ نہیں کرو, مسکرانا ہے, اچھے سے ویلکم کرنا ہے, اچھے سے بات کرنی ہے. اور ان کی بات بالکل صحیح کہ شاہ صاحب ایسے انہوں نے ماشاءاللہ بہت نالج ہے, ایک نارمل نہیں کہ ایک صرف ولی اور مطلب پیر والی نہیں, ماشاءاللہ سے ان کے اندر سب جگہوں پہ وہ بہت پرفیکٹ ہیں. ایک پرفیکٹ انسان ہونا ہر جگہوں پہ بہت ضروری ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ماشاءاللہ سے, اس میں آپ بہتر سے بہتر لیکچرات سے ان سے بہترین آپ کو لیکچر دیں گے ماشاءاللہ. واو زبردست ماشاءاللہ. سیاست میں بھی آپ لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے آ گئے ہیں, ذرا اس بارے میں بتائیے گا. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں آپ کی طرف سے 3, ان پر ذرا روشنی ڈالیے گا. میں ایک
پہلے وہ ایک بات میری رہ گئی تھی، میں مکمل کر لوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی. تو جو ہمارے ایجوکیشنل لوگ ہیں ہمارے پاس، جو کہ تعلیمی یافتہ لوگ ہیں، تو وہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک مولویزم کا معاملہ ہے، نہیں. ہم ملک کی بقا کے لیے نکلتے ہیں. شاہ صاحب کا میسج معاشرے کی ترقی، لوگوں کی ترقی، سوسائٹی کی ترقی کا میسج ہے، اور ساتھ ساتھ دین کے فروغ کی بات ہے. بالکل. اچھا، ابا جی سرکار، a lot of people have the feeling یار what sort of name is it. تو میں تھوڑا سا اپنے الفاظ میں اس کو بیان کروں. مجھے امید ہے کہ آپ تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں گے اور ناظرین بھی میری بات سن کے تھوڑا سا سمجھیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، the word ابا جی that does mean father or fatherly. ٹھیک ہے، ایک باپ جو اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. تو یہ تو ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے، اپنا پورا بزنس قربان کر دیا. یہ لاکھوں روپے بھی لوگوں کو اپنی گاڑیاں خریدنے کے لیے دے چکے ہیں تاکہ وہ اپنا بزنس سٹارٹ کریں. مطلب بائکس دی ہیں تاکہ وہ بائکیا وغیرہ میں چلائیں، رکشے دیے ہیں کہ وہ اپنی روزی کمائیں، اور پورے بزنس سٹارٹ کیے ہیں. زبردست یہ کام انہوں نے کیا. اچھا، دوسری چیز یہ کہ باپ کی طرح انہوں نے اپنے معاشرے میں موجود لوگ، چاہے ان کا تعلق جس نسل سے ہو، جس بالکل فہیم بھائی، ابا جی سرکار کی خصوصیات اور خوبیاں اتنی ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ کم پڑ جائیں گے، لیکن ان کا جو ہے وہ بہت زبردست کام ہے، ان کا نام ہے. ہمارے پاس وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا 1 گھنٹہ جو ہے وہ کہاں پر اڑ گیا، ہواؤں میں فضاؤں میں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی رضوانہ.